औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह मोमिन हम कर रहे हैं, सूरह गाफिर, और पारा नंबर 24 है, और रुकू नंबर आज हम करेंगे 5, रुकू नंबर 5। ठीक है, तो आयत नंबर 38 से देखें। वक़ालल्लज़ी आमना या कौमित्तबिऊनी अहदिकुम सबीलर रशाद या कौमी इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मताउन व इन्नल आखिरता हिय दारुल करार। मन आमिला सय्यतुन फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नता यरज़ुक़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब। और इस मोमिन ने कहा कि ए भाइयों, तुम मेरी राह पर चलो, मैं तुमको ठीक ठीक रास्ता बतलाता हूँ। ए भाइयों, ये दुनियावी ज़िंदगी महज चंद रोज़ की ज़िंदगी है, और असल ठहरने का मकाम तो आखिरत है, जहाँ जज़ा का ये कानून है कि जो शख्स गुनाह करता है उसको तो बराबर सराबर ही बदला मिलता है, और जो नेक काम करता है, मर्द हो या औरत, बशर्तिया मोमिन हो। ए लोगो जन्नत में जाएं, ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे, वहाँ बेहिसाब रिस्क इनको मिलेगा। तो यहाँ पर ज़ाहिर है अच्छे अमाल करने पर अजर भी अल्लाह ताला फिर अपनी शान के हिसाब से देंगे, और उनको जन्नत की हमेशा रहने वाली नेमतें मिलेंगी। या कौमी माली अदऊकुम इलन नजवती व तदऊननी इलन नार तदऊननी लिअकफुरा बिल्लाहि व उशरिका बिही व लैसा ली बिही इल्म व अना अदऊकुम इलल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार। ए मेरे भाइयों, ये क्या बात है कि मैं तो तुमको तरीक़ा नजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझको जहन्नुम की तरफ बुलाते हो। तुम मुझको इस बात की तरफ बुलाते हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफ़र करूँ और ऐसी चीज़ को इसका साथी बनाऊं जिसकी मेरे पास कोई भी दलील नहीं, और मैं तुमको खुदाए ज़बरदस्त खताबख्श की तरफ बुलाता हूँ। ला जरम अन्नमा तदऊननी इलैहि लैसा लहू दावतुम फिद दुनिया वला फिल आखिरती व अन्ना मरदना इलल्लाहि व अन्नल मुसरिफीना हुम अस्हाबुन नार। फ़सतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू व हाक़ बिआली फ़िरऔना सूउल अज़ाब। अन्नारु युअरज़ूना अलैहा गुदुव्वुन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअतु अदख़िलू आला फ़िरऔना अशद्दल अज़ाब। तर्जुमे को देखें। यकीनी बात है कि तुम जिस चीज़ की इबादत की तरफ मुझको बुलाते हो वो ना तो दुनिया ही में पुकारे जाने के लायक है और ना आखिरत ही में, और हम सबको खुदा के पास जाना है, और जो लोग दायरे अबूदियत से निकल रहे हैं वो सब ज़ख्मी होंगे। तो आखिर चल कर तुम मेरी बात को याद करोगे, और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। खुदा ताला सब बंदों का निगरान है। फिर अल्लाह ताला ने उस मोमिन को उन लोगों के मुज़र तदबीरों से महफूज रखा, और फ़िरौन वालों पर मूज़ी अज़ाब नाजिल हुआ। वो लोग बरज़ख में सुबह शाम आग के सामने लाए जाते हैं, और जिस रोज़ क़यामत कायम होगी हुक्म होगा फ़िरौन वालों को नहायत सख्त आग में दाखिल करो।
یہاں پہ دیکھیں صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مجرموں کو موت کی گھڑی سے لے کر قیامت تک یعنی عالم برزخ یا عالم قبر میں برابر وہ انجام بد نظر آتا رہتا ہے جسے عالم آخرت میں انہیں دوچار ہونا ہے، اور اسی طرح تمام نیک لوگ اور صالحین کو وہ انجام خیر نظر آتا رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عالم آخرت میں مہیا کر رکھا ہے۔ بخاری و مسلم کی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی مرتا ہے اسے صبح شام اس کی آخری قیام گاہ دکھائی جاتی رہتی ہے، خواہ وہ جنتی ہو یا جہنمی۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجھے دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلائے گا۔ علامہ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا کہ آیت مذکورہ سے برزخ میں ارواح پر عذاب ثابت ہے، باقی ان روحوں کے سبب سے قبور میں جسموں کا بھی عذاب دیا جانا اس کا ثبوت احادیث نبوی سے ہوتا ہے، اور احادیث اس بات میں بکثرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے عذاب قبر سے بچائے اور قبر کو ہمارے لیے راحت آرام کی جگہ بنائے، آمین۔ اگلی آیات کو دیکھیں، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ وَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ۔ اور جب کہ کفار جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو ادنے درجے کے لوگ بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، سو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی جز ہٹا سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا ان کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد۔ وہ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سب ہی جہنم میں ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔ وقال الذین فی النار لخزانۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب قالوا اولم تک تأتکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اور جب کہ کفار جہنم میں ایک دوسرے سے لڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، سو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی جز ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سب ہی جہنم میں ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا، اور جتنے لوگ جہنم میں ہوں گے جہنم کے موکل فرشتوں سے کہیں گے تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دیں۔ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزات لے کر نہیں آتے رہے؟ جہنمی کہیں گے ہاں آتے تو رہے تھے۔ فرشتے کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، کافروں کی دعا محض بے اثر ہے۔ تو یہاں پہ جہنم کا جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کر چکا جو بالکل قطعی اور اٹل ہے۔ اب موقع نہیں رہا کہ کوئی کسی کے کام آئے، جب ہم اپنی تکلیف ہی کم نہیں کر سکتے تو تمہارے دکھ میں کیا تخفیف کر سکتے؟ جس طرح دنیا کے جیل خانوں کے نگہبان اور داروغہ اور محافظ سپاہی ہوتے ہیں، اسی طرح فرشتے جہنم کے انتظامات پر مسلط ہوں گے۔ جب جہنمی چھوٹے اور بڑے، نیچے اور اونچے، کمزور اور قوی، راجہ اور پر سب جتنے بادشاہ ہوں گے سب بے کسی کی حالت میں مجبور ہوں گے، تو جہنم کے نگران فرشتوں سے سفارش کی درخواست کریں گے کہ تم ہی اپنے رب سے درخواست کر کے کوئی دن چھٹی کا کرا دو جس میں ہم پر سے کچھ عذاب ہلکا ہو جائے۔ تو یہاں آیت میں یہ جو فرمایا وَمَا دَعْوَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، یعنی کافروں کی دعا محض بے اثر ہے، تو یہ آخرت کے متعلق ہے جہاں کافروں کی دعاؤں کا اثر نہیں ہوگا۔ ہاں جو باقی دنیا میں کافر کے مانگنے پر کوئی چیز اللہ تعالیٰ دے دے وہ دوسری بات ہے، اور آیت میں اس کی نفی نہیں، جیسے ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دے دی، یا جیسے دنیا میں مظلوم کافروں کی بھی دعا سنی جاتی ہے، تو یہاں اس آیت میں کافر کی دعا کی ناقبولیت کی تصریح قیامت کے دن کی دعاؤں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو آج دیکھیں وقت ہے، دعا مانگنا چاہیے،
اللہ کا بندے کا دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس دعا کا کتنے فیصد دنیا میں انسان کے لیے بہتر ہے، اور کتنے فیصد آخرت میں اس کی نجات کے لیے کا باعث بن جائے وہ دعا۔ تو چلتے پھرتے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس رکوع میں 2 سوالات ہیں۔ آیت نمبر 46، عالم برزخ کے حالات تحریر کریں۔ دوسرا سوال ہے جہنم کے عذاب کا مختصر حال تحریر کریں، آیت نمبر 49۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں حق پر قائم رکھے، اور حق کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہم کو بھی ہدایت نصیب فرما دیجیے، ہمارے چھوٹوں بڑوں کو بھی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم کو اور ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو عذاب آخرت سے دور رکھیے، اور ہم کو رسول پاک علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کا ظاہر اور باطن میں متبع بنا کے زندہ رکھیے، اور اسی پر موت نصیب فرمانا۔ میرے مالک، جہنم تو دراصل کافروں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے، اپنی رحمت سے ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ، کفار سے جو جہنم میں گرفتار عذاب ہوں گے، فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے اور جہنم سے بچنے کا طریقہ نہیں بتاتے تھے؟ ان کا کہنا نہ ماننے ہی سے تم کو جہنم میں آنا پڑا۔ یا اللہ، آج امت مسلمہ کے ان افراد کے لیے جو اپنے نبی علیہ السلام کا کہنا نہیں مان رہے، یہ کتنا بڑا عبرت و نصیحت کا موقع ہے۔ میرے مالک، ہم کو امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو نبی کریم علیہ السلام کا پکا سچا تابعدار امتی بنا کر زندہ رہنا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے جو استاد ہیں، پیشوا ہیں، نصیحت کرنے والے، مبلغ ہیں، اللہ ان کو بھی دینی اور دنیاوی ہدایت عطا فرما، اور ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔